कॉमन ग्रीटिंग है जो सारे इंडियन एक दूसरे से कह सकते हैं, वो है जय हिंद। तो हमारी ग्रीटिंग जय हिंद है। हम आपको मंटो से मिलवाने आए हैं। जो शांता जी और जेरी पिंटो की सेशन था वो बम्बई के बारे में था, और मंटो कहा करता था कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। लेकिन आज जो लोग मंटो के अफसाने पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उनमें से बहुत से लोग उसके अफसाने डॉक्टर शिरोडकर, खुशिया वगैरह के नाम नहीं जानते। हमने ये डिसाइड किया कि वो कहानियाँ जो लगातार लोग सुनाते फिरते हैं, चाहे वो टोबा टेक सिंह हो, चाहे काली शलवार हो, चाहे खोल दो हो, ऊपर नीचे दरमियान हो, हम उनमें से कोई अफसाना नहीं सुनाएंगे। तो हम आपकी मुलाकात भी और उसका इंट्रोडक्शन भी एक अलग ढंग से दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ, ट्विटर आया, 140 कैरेक्टर में लिखने की कहानी शुरू हुई, तो कुछ बच्चों ने टेरिबली टाइनी स्टोरीज लिखना शुरू किया। आप सबको याद होगा 140 कैरेक्टर में कहानी लिखी जाती थी। टेरिबली टाइनी स्टोरीज सादत हसन मंटो आज से 77 साल पहले छोड़ कर गया था। उसकी एक मिसाल है टेरिबली टाइनी स्टोरी जेली। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथ गाड़ी में बर्फ बेचने वाले की छुरा घोंपा गया। 7 बजे तक उसकी लाश सड़क पर पड़ी रही और उस पर बर्फ पानी बन कर गिरती रही। 7:15 बजे पुलिस लाश उठाकर ले गई। बर्फ और खून वही सड़क पर पड़े रहे। एक तांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर झिलमिलाते खून के जमे हुए चमकीले लोथड़े की तरफ देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। अपनी माँ का बाजू खींचकर बच्चे ने उंगली से खून के लोथड़े की तरफ इशारा किया। मम्मी देखो जेली। दूसरी टेरिबली टाइनी स्टोरी है सॉरी वल्लभ। छुरी पेट चाक करती हुई नाक के नीचे तक चली गई। इजार बंद कट गया। पजामा पेट के नीचे चला गया। छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमा तासुफ निकला। मिस्टेक हो गया। अब उसके बाद आज से somewhere in 1942 he wrote this article. I'm just going to read 1.5 paragraph of this article जो उर्दू में लिखा हुआ है, मजमून है। टाइटल का उन्वान है हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। कहता है हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, उस चीज से बचाओ, मगर वाकया ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दिल खुलूस से बिल्कुल खाली हैं। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद जब ये लोग अपने पुरतकल्लुफ़ बिस्तरों में सोते हैं तो इनके दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। उनकी रातों का मामूली सा हिस्सा भी इस ख्याल में नहीं गुजरता कि हिंदुस्तान किस मर्ज में मुब्तला है। दरअसल वो अपने मर्ज के इलाज में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि उन्हें वतन के मर्ज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं रख सकते, ये लोग जिनका कैरेक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को सही सबक सिखाने की बात करते हैं, किस कदर मजाक की बात लगती है ये लोग जिन्हें उर्फ़े आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मज़हब को वो लंगड़ा और ज़ख्मी आदमी कहते हैं जिसकी नुमाइश करके हमारे यहाँ भिखारी भीख मांगते हैं। सियासत और मज़हब की लाश हमारे ये नाम नहाद लीडर
اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور سیدھے سادھے لوگوں کو جو ہر وہ بات ماننے کے عادی ہوتے ہیں جو اونچے صوبوں میں کہی جاتی ہے، یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ اس لاش کو اثر نو زندگی بخشیں گے۔ مذہب جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ مذہب کی روح ایک ٹھوس حقیقت ہے جو کبھی نہیں تبدیل ہو سکتی۔ مذہب ایک ایسی چٹان ہے جس کو سمندر کی خشناک لہریں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ یقیناً جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرہ پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ ان لیڈروں کا خطرے میں پڑنے کا معاملہ ہے جو خود اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لگتا نہیں 1942 کا لکھا ہوا آرٹیکل آج بھی اتنے ہی سچے ہے۔ اب ہم آپ کو ایک افسانہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ترقی پسند۔ ترقی پسند کہتے ہیں جو پروگریسو رائٹرس موومنٹ شروع ہوئی تھی تو دوز ہو ور پروگریسو دے ور کالڈ ترقی پسند اردو۔ اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کہانی میں اردو اور ہندی کے دو بڑے رائٹرس کا ذکر آئے گا۔ پہچاننے کی کوشش کیجیے وہ کون ہے۔ آپ نہیں پہچانیں گے تو آگے نہیں بتا دیں گے۔ ترقی پسند جوگیندر سنگھ کے افسانے جب مقبول ہونا شروع ہوئے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے گھر بلائے اور ان کی دعوت کرے۔ اس کا خیال تھا کہ یوں اس کی شہرت اور مقبولیت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ جوگیندر سنگھ بڑا خوش فہم انسان تھا۔ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے گھر بلا کر اور ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی امرت کور کے پاس بیٹھتا تو کچھ دیر کے لیے بالکل بھول جاتا کہ اس کا کام ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اپنی 3 گزی پٹیالہ فیشن کی لٹی ہوئی پگڑی اتار کر جب وہ ایک طرف رکھ دیتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لمبے لمبے کالے کالے کیسوں کے نیچے جو چھوٹا سا سر چھپا ہوا ہے اس میں ترقی پسند ادب کوٹ کر بھرا ہے۔ اس احساس سے اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب قسم کی انسیت پیدا ہو جاتی اور وہ یہ سمجھتا کہ دنیا میں جس قدر افسانہ نگار اور ناول نویس موجود ہیں سب کے سب اس کے ساتھ ایک نہایتی لطیف رشتے سے منسلک ہیں۔ امرت کور کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کا خاوند لوگوں کو مدعو کرنے پر اس سے ہر بار یہ کیوں کہا کرتا ہے امرت یہ جو آج چائے بنا رہے ہیں ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، سمجھی، بہت بڑے شاعر۔ دیکھو ان کی خاطر توازوں میں کوئی کسر نہ رہے۔ آنے والا کبھی ہندوستان کا بہت بڑا شاعر ہوتا یا بہت بڑا افسانہ نگار، اس سے کم پائے گا کوئی آدمی بلاتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر دعوت میں اونچی اونچے سروں میں جو باتیں ہوتی تھی ان کا مطلب وہ آج تک نہ سمجھ سکی تھی۔ ان کا گفتگوؤں میں ترقی پسندی کا ذکر ہوتا، اس ترقی پسندی کا جس کا مطلب بھی امرتکور کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب جوگیندر سنگھ ایک بہت بڑے افسانہ نگار کو چائے پلا کر فارغ ہوا اور اندر رسوئی میں آ کر بیٹھا تو امرت کور نے پوچھا یہ ہوئی ترقی پسندی کیا ہے؟ جوگیندر سنگھ نے پگڑی سمیت اپنے سر کو ایک خفیف سی جنبش دی اور کہا ترقی پسندی، اس کا مطلب تم فوراً نہیں سمجھ سکو گی۔ ترقی پسند اس کو کہتے ہیں جو ترقی پسند ہے۔ اچھا، یہ لفظ فارسی کا ہے۔ انگریزی میں ترقی پسند کو ریڈیکل کہتے ہیں۔ کیا؟ ریڈیکل وہ افسانہ نگار یعنی کہانیاں لکھنے والے جو افسانہ نگاری میں ترقی چاہتے ہوں ان کو ترقی پسند افسانہ نگار کہتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں صرف 3-4 ترقی پسند افسانہ نگار ہیں جن میں میرا نام بھی شامل ہے۔ ارے واہ! جوگیندر سنگھ عادتاً انگریزی لفظوں اور جملوں کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت پک کر طبیعت بن گئی۔ چنانچہ اب وہ بلا تکلف ایک ایسی انگریزی زبان میں سوچتا تھا جو چند مشہور انگریزی ناول نویسوں کے اچھے چست فکروں پر مشتمل تھی۔ عام گفتگو میں وہ 50% انگریزی لفظ اور انگریزی کتابوں سے چنے ہوئے فقرے استعمال کرتا۔ افلاطون کو وہ ہمیشہ پلیٹو کہتا، اسی طرح ارسطو کو ایرسٹوٹل، ڈاکٹر سیگمنڈ فرائڈ
शोपेनहावर नुस्खे का जिक्र वो अपनी हर मार्के की गुफ्तगू में किया करता। आम बातचीत में वो इन फलसफियों का नाम नहीं लेता। अब बीवी से गुफ्तगू करते वक्त वो इस बात का ख़ास ख्याल रखता था कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ और ये फ़लसफ़ी ना आने पाए। जोगिंदर सिंह से जब उसकी बीवी ने तरक्की पसंदी का मतलब समझा तो उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि उसका ख्याल था ये तरक्की पसंदी कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, सब बड़े बड़े शायर अफसाना निगार उसके खाविन के साथ मिलकर बहस करते हैं। लेकिन जब उसने ये सोचा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं तो उसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई। ये चमक देखकर जोगिंदर सिंह की मूंछों भरे होठ एक दबी दबी मुस्कुराहट के बायस कब हो पाई। अमृत, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। उसने मेरे अफसाने पढ़े हैं और उन्हें बहुत पसंद भी किया है। हाँ, ये बड़ा आदमी कवि है या आपकी तरह कहानियाँ लिखने वाला? जोगिंदर सिंह ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे अपने दूसरे हाथ की पुष्ट पर थपथपाते हुए कहा, ये आदमी कवि भी है, अफसाना निगार भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी जो उसकी न मिटने वाली शोहरत का बायस है और ही है। वो खूबी क्या है? वो एक आवारागर्द है। आवारागर्द? हाँ, वो एक आवारागर्द है जिसने आवारागर्दी में अपनी जिंदगी का नस्ब उल ऐन बना लिया है, मकसद बना लिया है। वो हमेशा घूमता रहता है, कभी कश्मीर की ठंडी वादियों में होता है और कभी मुल्तान के तपते हुए मैदानों में, कभी लंका में, कभी तिब्बत में। मगर ये करता क्या है? गीत इकट्ठे करता है। हाँ। हिंदुस्तान के हर हिस्से के गीत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पेशावरी, सरहदी, कश्मीरी, मारवाड़ी, हिंदुस्तान में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनके जितने गीत उसको मिलते हैं, इकट्ठा कर लेता है। हाँ, इतने गीत इकट्ठे करके करेगा क्या? किताबें छापता है, मजमून लिखता है ताकि दूसरे भी ये गीत सुन सकें। अंग्रेजी ज़बान में कई रिसालों में उसके मजमून छप चुके हैं। गीत इकट्ठे करना और फिर उनको सलीकी के साथ पेश करना कोई मामूली काम नहीं है। वो बहुत बड़ा आदमी है अमृत, बहुत बड़ा आदमी है। और देखो उसने मुझे खत कैसा लिखा है। ये कहकर जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी को वो खत पढ़कर सुनाया जो हरिंद्रनाथ त्रिपाठी ने उसे अपने गांव से डाकखाने के पते से भेजा था। उस खत में हरिंद्रनाथ त्रिपाठी ने बड़ी मीठी ज़बान में जोगिंदर सिंह के अफसानों की तारीफ की थी और लिखा था कि आप हिंदुस्तान के तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। जब ये फिक्रा जोगिंदर सिंह ने पढ़ा तो बोल उठा, लो देखो त्रिपाठी साहब भी लिखते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ। जोगिंदर सिंह ने पूरा खत सुनाने के बाद 1-2 सेकंड अपनी बीवी की तरफ देखा और असर मालूम करने के लिए पूछा, क्यों? अमृत कौर अपने खाविन की तेज निगाही के बायस कुछ झेप दी गई। अब मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे क्या मालूम, बड़े आदमियों की बातें बड़े ही समझ सकते हैं। जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी की सदा पर गौर न किया। दरअसल वो हरिंद्रनाथ त्रिपाठी को अपने यहाँ बुलाने और उसे कुछ देर ठहराने की बात सोच रहा था। अमृत, मैं कहता हूँ त्रिपाठी साहब को दावत दे दी जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन मैं ये सोचता हूँ क्या पता वो इनकार कर दे। बहुत बड़ा आदमी है, मुमकिन है वो हमारी इस दावत को खुशामद समझे। ऐसे मौक़ों पर वो बीवी को अपने साथ शामिल कर लिया करता था ताकि दावत का बोझ 2 आदमियों में बढ़ जाए। चुनांचे जब उसने हमारी कहा तो अमृत कौर ने जो अपने खाविन जोगिंदर सिंह की तरह बेहद सादा लौ थी, हरिंद्रनाथ त्रिपाठी से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हालांकि उसका नाम ही उसके लिए नाकाबिले फ़हम था और ये बात भी उसकी समझ से बालातर थी कि एक आवारागर्द गीत जमा करके कैसे बड़ा आदमी बन सकता है। जब उसे ये कहा गया कि हरिंद्रनाथ त्रिपाठी गीत जमा करता है तो उसे अपने खाविन की एक सुनाई हुई बात याद आ गई कि विलायत में कई लोग कीतनियाँ पकड़ने का काम करते हैं और यूँ काफ़ी रुपया कमाते हैं। चुनांचे उसने ख्याल किया कि शायद त्रिपाठी साहब ने गीत जमा करने का काम विलायत के किसी आदमी से सीखा होगा। जोगिंदर सिंह ने फिर अपना अंदेशा जाहिर किया, मुमकिन है वो हमारी इस दावत को खुशामद समझे। इसमें खुशामद की क्या बात है? और भी तो कई बड़े आदमी आपके पास आते हैं।
آپ ان کو خط لکھ دیجیے. میرا خیال ہے وہ آپ کی دعوت ضرور قبول کر لیں گے. اور پھر ان کو بھی تو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے. ہاں یہ تو بتائیے کیا ان کے بیوی بچے ہیں؟ بیوی بچے جوگیندر سنگھ نے خط کا مضمون انگریزی زبان میں سوچتے ہوئے کہا. ہوں گے، ضرور ہوں گے. ہاں ہے، میں نے ان کے ایک مضمون میں پڑھا تھا. ان کی بیوی بھی ہے اور ایک بچے بھی ہے. یہ کہہ کر جوگیندر سنگھ اٹھا. خط کا مضمون اس کے دماغ میں مکمل ہو چکا تھا. دوسرے کمرے میں جا کر اس نے چھوٹے سائز کا پیڈ نکالا جس پر وہ خاص آدمیوں کا خط لکھا کرتا تھا، اور ہرن ناتھ ترپاٹھی کے نام اردو میں دعوت نامہ لکھا. یہ اس مضمون کا ترجمہ تھا جو اس نے اپنی بیوی سے گفتگو کرتے وقت سوچ لیا تھا. تیسرے روز ہرن ناتھ ترپاٹھی کا جواب آیا. جوگیندر سنگھ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لفافہ کھولا. جب اس نے پڑھا کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ہے تو اس کا دل اور بھی دھڑکنے لگا. اس کی بیوی امرت کور دھوپ میں اپنے چھوٹے بچے کے کیسوں میں دہی ڈال کر مل رہی تھی. جوگیندر سنگھ لفافہ ہاتھ میں لے کر اپنے پاس پہنچا. انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی ہے. کہتے ہیں وہ لاہور یوں بھی ایک ضروری کام سے آ رہے تھے. اپنا تازہ کتاب چھپوانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ہاں، انہوں نے تم کو پرنام کہا ہے. امرت کو اس احساس سے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی نے جس کا کام گیت اکٹھے کرنا ہے اس کو پرنام کہا ہے. چنانچہ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا. واہ گرو، بڑی مہر ہے آپ کی کہ میرا بیاہ ایسے آدمی سے ہوا جس کو ہندوستان کا ہر بڑا آدمی جانتا ہے. سردیوں کا موسم تھا. نومبر کے پہلے دن تھے. جوگیندر سنگھ صبح 7 بجے بیدار ہو گیا اور دیر تک بستر میں آنکھیں کھولے پڑا رہا. اس کی بیوی امرت کور اور اس کا بچہ دونوں لحاف میں لپٹے پاس والی چارپائی پہ پڑے تھے. جوگیندر سنگھ نے سوچنا شروع کیا. ترپاٹھی صاحب سے مل کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اور خود ترپاٹھی صاحب کو بھی یقیناً مجھ سے مل کر بڑی مسرت حاصل ہوگی، کیونکہ میں ہندوستان کا جواں افکار افسانہ نویس ہوں، ترقی پسند لطیف ہوں. ترپاٹھی صاحب سے میں بھی ہر موضوع پر گفتگو کروں گا، گیتوں پر، دیہاتی بولیوں پر، افسانوں پر اور تازہ جنگی حالات. میں ان کو بتاؤں گا کہ دفتر کا ایک محنتی کلرک ہونے پر بھی میں کیسے اچھا افسانہ نگار بن گیا. کیا عجیب سی بات نہیں ہے کہ ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا انسان دبن آرٹسٹ ہے. جوگیندر سنگھ کو اس بات پر ناز تھا کہ ڈاک خانے میں مزدوروں کی طرح 6-7 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی وہ اتنا وقت نکال لیتا ہے کہ ایک ماہانہ پرچہ مرتب کرتا ہے اور 2-3 پرچوں کے لیے ہر مہینے ایک افسانہ بھی لکھتا ہے. دوستوں کو ہر ہفتے جو لمبے چوڑے خط لکھے جاتے تھے اس کا ذکر الگ. دیر تک وہ بستر پر لیٹا ہرن ناتھ ترپاٹھی سے اپنی پہلی ملاقات کی ذہنی تیاریاں کر رہا تھا. جوگیندر سنگھ نے اس کے افسانے اور مضمون پڑھے تھے اور اس کا فوٹو بھی دیکھا تھا، اور کسی کے افسانے پڑھ کر اور فوٹو دیکھ کر عام طور پر یہی محسوس کیا کرتا تھا کہ اس نے اس آدمی کو اچھی طرح جان لیا. لیکن ہرن ناتھ ترپاٹھی کے معاملے میں اس کو اپنے اوپر اعتبار نہیں آتا تھا. کبھی اس کا دل کہتا تھا کہ ترپاٹھی اس کے لیے بالکل اجنبی ہے. کبھی اس کے افسانہ نگار دماغ میں بعض اوقات ترپاٹھی کے ایک ایسے آدمی کی صورت میں پیش ہونا تھا جس نے کپڑوں کے بجائے اپنے جسم پر کاغذ لپیٹ رکھے ہوں. اور جب کاغذوں کے متعلق سوچتا تو اسے انارکلی کی وہ دیوار یاد آ جاتی جس کو سنیما کے اشتہار اوپر تلے اتنی تعداد میں چپکے ہوئے تھے کہ ایک دیوار بن گئی. جوگیندر سنگھ بستر پر لیٹا رہا. دیر تک سوچتا رہا کہ اگر وہ ایسا ہی آدمی نکل آیا تو اس کو سمجھنا بہت دشوار ہو جائے گا. مگر بعد میں جب اس کو اپنی ذہانت کا خیال آیا تو اس کی مشکلیں آسان ہو گئی اور اٹھ کر ہرن ناتھ ترپاٹھی کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا. خط و کتابت کے ذریعے سے یہ طے ہو گیا تھا کہ ترپاٹھی خود جوگیندر سنگھ کے مکان پر چلا آئے گا، کیونکہ ترپاٹھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ لوری سے سفر کرے گا یا ٹرین سے. بہرحال یہ بات تو قطعی طور پر طے ہو گئی تھی کہ جوگیندر سنگھ سوموار کو ڈاک خانے سے چھٹی لے کر سارا دن اپنے مہمان کا انتظار کرے گا. نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر جوگیندر سنگھ دیر تک باورچی خانے میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہا. دونوں نے چائے بڑے دیر سے پی اس خیال سے کہ شاید ترپاٹھی آ جائے. لیکن جب وہ نہ آیا
تو انہوں نے کیک وغیرہ سنبھال کر الماری میں رکھ دی ہے اور خود خالی چائے پی کر مہمان کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جوگیندر سنگھ باورچی خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنی داڑھی کے بالوں میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کلپ اٹکانے شروع کیے کہ وہ نیچے کی طرف طے ہو جائیں تو دروازے پر دستک ہوئی۔ داڑھی کو ویسے ہی نامکمل حالت میں چھوڑ کر اس نے دیوڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسا کہ اس کو معلوم تھا، سب سے پہلے اس کی نظر ہریندر ناتھ ترپاٹھی کی سیاہ گھنی داڑھی پر پڑی، جو اس کی داڑھی سے 20 گنا بڑی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ہریندر ناتھ ترپاٹھی کے ہونٹ پر جو بڑی بڑی مونچھوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اس کی ایک آنکھ جو قدرے ٹیڑھی تھی اور زیادہ واہ ہو گئی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی زلفوں کو ایک طرف جھٹک کر اپنا ہاتھ، جو کسی کسان کا ہاتھ معلوم ہوتا تھا، جوگیندر سنگھ کے سامنے بڑھایا۔ جوگیندر سنگھ نے جب اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت محسوس کی اور اس کو ترپاٹھی کا وہ چرمی یعنی چمڑے کا تھیلا نظر آیا جو حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح پھولا ہوا تھا، تو بہت متاثر ہوا اور صرف اس قدر کہہ سکا، ترپاٹھی صاحب، آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ہریندر ناتھ ترپاٹھی کو آئے اب 15 روز ہو چکے تھے۔ اس کی آمد کے دوسرے روز ہی اس کی بیوی اور بچی بھی آ گئی تھی۔ یہ دونوں ترپاٹھی کے ساتھ ہی گاؤں سے آئی تھی، مگر دور 2 روز کے لیے مزنگ میں ایک دور کے رشتہ دار کے یہاں ٹھہر گئی تھی، اور چونکہ ترپاٹھی نے اس رشتہ دار کے پاس ان کا زیادہ دیر تک ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ پہلے 4 دن بڑی دلچسپ باتوں میں صرف ہوئے۔ ہریندر ناتھ ترپاٹھی سے اپنے افسانوں کی تعریف سن کر جوگیندر بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک مکمل افسانہ جو کہ غیر مطبوعہ تھا سنایا اور داد حاصل کی۔ 2 نامکمل افسانے بھی سنائے جن کے متعلق ترپاٹھی صاحب نے اچھی رائے کا اظہار کیا۔ ترقی پسند ادب پر بھی بحثیں ہوتی رہی۔ مختلف افسانہ نگاروں کی فنی کمزوریاں نکالی گئی، نئی اور پرانی شاعری کا مقابلہ کیا گیا۔ غرض یہ کہ 4 دن بڑی اچھی طرح گزرے اور جوگیندر سنگھ ترپاٹھی کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی گفتگو کا انداز، جس میں بیک وقت بچپنا اور بڑھاپا تھا، جوگیندر سنگھ کو بہت پسند آیا۔ اس کی لمبی داڑھی جو اس کی اپنی داڑھی سے 20 گنا بڑی تھی، اس کے خیالات پر چھا گئی، اور اس کی کالی کالی زلفیں جن میں دیہاتی گیتوں کی سی روانی تھی، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگے۔ ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے کے دوران بھی ترپاٹھی کی یہ زلفیں اسے نہ بھولتی تھی۔ 4 دن میں ترپاٹھی نے جوگیندر سنگھ کو مول لیا، وہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کی ٹیڑھی آنکھ میں بھی اب اس کو خوبصورتی نظر آنے لگی، بلکہ ایک بات اس نے سوچا، اگر ان کی آنکھ میں ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو چہرے پر یہ بزرگی کبھی پیدا نہ ہوتی۔ ترپاٹھی کے موٹے موٹے ہونٹ جب ترپاٹھی کی گھنی مونچھوں کے پیچھے ہلتے تو جوگیندر ایسا محسوس کرتا تھا کہ جھاڑیوں میں پرندے بول رہے ہیں۔ ترپاٹھی ہولے ہولے بولتا، اور بولتے بولتے جب اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا تو جوگیندر کے دل کو بہت راحت پہنچتی۔ وہ یہ سمجھتا کہ اس کے دل پر پیار سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ 4 روز تک جوگیندر ایسی فضا میں رہا جس کو اگر وہ اپنے افسانے میں بیان بھی کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن 5ویں روز ایک کا ایک ہی ترپاٹھی نے اپنا چمڑے کا تھیلا کھولا اور اس کو اپنے افسانے سنانے شروع کیے۔ 10 روز تک وہ متواتر اس کو اپنے افسانے سناتا رہا۔ اس دوران ترپاٹھی نے جوگیندر کو کئی کتابیں سنا دی۔ جوگیندر سنگھ تنگ آ گیا، اب اس کو افسانوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ ترپاٹھی کا چربی تھیلا جس کا پیٹ بنیوں کی توند کی طرح پھولا ہوا تھا، اس کے لیے ایک مستقل عذاب بن گیا۔ ہر روز شام کو دفتر سے لوٹتے ہوئے اسے اس بات کا کھٹکا لگا رہنے لگا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ترپاٹھی سے ملاقات ہوگی، ادھر ادھر کی چند سرسری باتیں ہوں گی، وہ چرمی تھیلا کھولا جائے گا اور اس کو 1 یا 2 طویل افسانے سنا دیے جائیں گے۔ جوگیندر سنگھ ترقی پسند تھا۔ یہ ترقی پسندی اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ صاف لفظوں میں ترپاٹھی سے کہہ دیتا، بس بس ترپاٹھی صاحب، بس اب مجھ میں آپ کے افسانے سننے کی طاقت نہیں رہی۔ مگر وہ سوچتا، نہیں، میں
ترقی پسند ادیب ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دراصل یہ میری کمزوری ہے کہ میں اب ان کے افسانے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ان میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، اس لیے کہ ان کے پہلے افسانے مجھے خوبیوں سے بھرے نظر آتے تھے۔ میں متاثر ہو گیا ہوں۔ ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک جوگیندر سنگھ کے ترقی پسند دماغ میں یہ کشمکش جاری رہی، اور وہ سوچ سوچ کر اس حد تک پہنچ گیا جہاں سوچ بچار ہو ہی نہیں سکتا۔ طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے، مگر وہ ان کی ٹھیک طور پر جانچ پڑتال نہ کر پاتا۔ اس کی ذہنی افراتفری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ وہ ایسا محسوس کرنے لگا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے جس میں بے شمار کھڑکیاں ہیں۔ اس مکان کے اندر وہ اکیلا ہے، آندھی آ گئی ہے، کبھی اس کھڑکی کے پٹ بجتے ہیں، کبھی اس کھڑکی کے پٹ بجتے ہیں، کبھی اس کھڑکی کے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی کھڑکیوں کو ایک دم ایک ساتھ کیسے بند کرے۔ جب ترپاٹھی کو اس کے یہاں آئے 20 روز ہوئے تو اسے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ترپاٹھی اب شام کو نیا افسانہ لکھ کر جب اسے سناتا تو جوگیندر سنگھ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت سی مکھیاں اس کے کانوں کے پاس بن 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 بنبنا رہی ہیں، تو کسی اور ہی سوچ میں غرق ہوتا۔ ایک روز ترپاٹھی نے جب اس کو اپنا تازہ افسانہ سنایا جس میں کسی عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کا ذکر تھا، تو یہ سوچ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا کہ پورے 21 دن اپنی بیوی کے پاس سونے کے بجائے وہ ایک لمدڑیل کے ساتھ ایک ہی لحاظ میں سوتا رہے۔ اس احساس نے جوگیندر کے دل و دماغ میں ایک لمحے کے لیے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کیسا مہمان ہے کہ جونک کی طرح چمٹ کر ہی رہ گیا، یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور میں ان کی بیوی صاحبہ کو تو بھول ہی گیا تھا، اور ان کی بچی سارا گھر اٹھا کر یہاں لے کر آیا۔ ذرا بھر بھی خیال نہیں کہ غریب آدمی کا کچومر نکل جائے گا۔ میں ڈاک خانے میں ملازم ہوں، صرف 50 روپے ماہوار کماتا ہوں، آخر کب تک ان کی خاطر تواضع کرتا رہوں گا؟ اور پھر افسانے، اس کے افسانے جو کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ میں انسان ہوں، لوہے کا ٹرنک نہیں ہوں جو ہر روز اس کے افسانے سنتا رہوں۔ اور کس قدر غضب ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس تک نہیں گیا۔ سردیوں کی راتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ 21 دنوں کے بعد جوگیندر ترپاٹھی کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگا۔ اب اس کو ترپاٹھی کی ہر چیز معیوب نظر آنے لگی۔ اس کی ٹیڑھی آنکھ، جس میں جوگیندر کو پہلے خوبصورتی دکھائی دیتی تھی، اب صرف ٹیڑھی آنکھ تھی۔ اس کی کالی زلفوں میں بھی اب جوگیندر کو ملائمی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی داڑھی دیکھ کر وہ سوچتا تھا کہ اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ جب ترپاٹھی کو اس کے یہاں آئے 25 دن ہو گئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی جوگیندر سنگھ کو جانتا تھا مگر اب نہیں جانتا۔ اپنی بیوی کے متعلق کو سوچتا تھا، جب ترپاٹھی چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں نئے سرے سے شادی ہوگی میری وہ پرانی زندگی جس کو ٹاٹ کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر آف کر آئے گی۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ سو سکوں گا۔ اور اس کے آگے جب وہ سوچتا تو جوگیندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کے حلق میں کوئی تلخ چیز پھنس کے رہ جاتی۔ اس کا جی چاہتا تھا دوڑا اندر جائے اور امرت کور کو جو کبھی اس کی بیوی ہوا کرتی تھی اپنے گلے سے لگا لے اور رونا شروع کر دے، مگر ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ترقی پسند افسانہ نگار تھا۔ کبھی کبھی جوگیندر سنگھ کے دل میں یہ خیال دودھ کے ابال کی طرح اٹھتا کہ ترقی پسندی کا لحاظ جو اس نے اوڑھ رکھا ہے اتار پھینکے اور چلانا شروع کر دے، ترپاٹھی، ترقی پسندی کی ایسی کی تیسی، تم اور تمہاری اکٹھے کیے ہوئے گیت سب بکواس ہیں۔ مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ تمہاری خواہشیں تو ساری گیتوں میں جذب ہو چکی ہیں، مگر میں تو ابھی جوان ہوں۔ میری حالت پر رحم کرو، ذرا غور تو کرو۔ میں
جو 1 منٹ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، 25 دنوں سے تمہارے ساتھ ایک ہی لحاف پہ سو رہا ہوں. کیا یہ ظلم نہیں؟ جوگیندر سنگھ بس کھول کے رہ جاتا. ترپاٹھی اس کی حالت سے بے خبر، ہر روز شام کو اسے اپنا تازہ افسانہ سنا دیتا اور اس کے ساتھ لحاف میں کھو جاتا ہے. جب 1 مہینہ گزر گیا تو جوگیندر سنگھ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. موقع پا کر غسل خانے میں اپنی بیوی سے ملا. دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس ڈر کے مارے کہ ترپاٹھی کی بیوی نہ آ جائے، اسے جلدی سے اس کا یوں پوسا دیا جیسے ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگائی جاتی اور کہا، آج رات تم جاگتے رہنا. میں ترپاٹھی سے یہ کہہ کر باہر جا رہا ہوں کہ رات کے 2:30 بجے واپس آؤں گا. ہاں ہاں لیکن میں جلدی واپس آ جاؤں گا. 12 بجے، پورے 12 بجے میں ہولے ہولے دستک دوں گا. تم چپکے سے دروازہ کھول دینا اور پھر ہم جوڑی بالکل الگ تھلگ ہے، لیکن تم احتیاط سے اس بات کا خیال رکھنا کہ دروازہ جو غسلخانے کی طرف کھلتا ہے بند رہے. ٹھیک ہے جی. بیوی کو اچھی طرح سمجھا کر وہ ترپاٹھی سے ملا اور اسے رخصت لے کر چلا گیا. 12 بجنے میں 4 سرد گھنٹے باقی تھے، جن میں سے 2 جوگیندر سنگھ نے اپنی سائیکل پر ادھر ادھر گھومنے میں کاٹے. اس کو سردی کی شدت کا بالکل احساس نہ ہوا، اس لیے کہ بیوی سے ملنے کا خیال کافی گرم تھا. 2 گھنٹے سائیکل پر گھومنے کے بعد وہ اپنے مکان کے پاس میدان میں بیٹھ گیا اور محسوس کرنے لگا کہ وہ رومانی ہو گیا. جب اس نے سرد رات کی دھندیاری روشنی کا خاموشی کا خیال کیا تو اسے یہ ایک جانی پہچانی چیز معلوم ہوئی. اوپر ٹھٹرے ہوئے آسمان پر تارے چمک رہے تھے، جن پانی کی موٹی موٹی بوندیں جم کر موتی بن گئی. کبھی کبھی ریلوے انجن کی چیخ خاموشی کو چھیڑ دیتی اور جوگیندر سنگھ کا افسانہ نگار دماغ یہ سوچتا کہ خاموشی بہت بڑا برف کا ڈھیلا ہے اور سیٹ کی آواز وہ کیل ہے جو اس کے سینے میں کھپ گئی ہے. بہت دیر تک جوگیندر ایک نئے قسم کے رومان کو اپنے دل و دماغ میں پھیلاتا رہا اور رات کی اندھیاری خوبصورتیوں کو گنتا رہا. ایک کی ان خیالات سے چونک کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بجنے میں 2 منٹ باقی. اٹھ کر اس نے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر ہولے سے دستک دی. 5 سیکنڈ گزر گئے، دروازہ نہ کھلا. ایک بار پھر اس نے دستک دی، دروازہ کھلا. جوگیندر سنگھ نے ہولے سے کہا، امرت. اور جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو امرت کور کے بجائے ترپاٹھی کا تھا. اندھیرے میں جوگیندر سنگھ کو ایسا معلوم ہوا کہ ترپاٹھی کی داڑھی اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ زمین کو چھو رہی ہے. اس کو پھر ترپاٹھی کی آواز سنائی دی، تم جلدی آ گئے. چلو یہ بھی اچھا ہوا، میں نے ابھی ایک افسانہ مکمل کیا. آؤ سنو. تو یہ تھا ترقی پسند. پہچانا کسی نے کون دعا ہے رائٹر تھے. کسی نے ایک راجن سنگھ بیدی کہا. ہاں تو راجن سنگھ بیدی تھے. دوسرا کون تھا؟ اردو اور ہندی دونوں بھاشاؤں کے رائٹر ہیں دونوں. ان کا نام ہے دیویندر ستیارتھی. جو 12 مارچ کو ساحل کا پروگرام ہے اس میں دیویندر ستیارتھی کے بارے میں سناؤں گا. اب آپ کو ایک اور افسانہ سنا رہے ہیں. منٹو نے جلیانوالہ باغ پہ 3 افسانے لکھے ہیں. ایک اس کا پہلا افسانہ تھا جس کا عنوان تھا تماشا. اب چونکہ پہلا افسانہ تھا اس لیے بہت زیادہ فینس نہیں تھا اس میں. دوسرا افسانہ تھا دیوانہ شاعر اور تیسرا افسانہ ہے 1919 کی ایک بات، بیکاز جلیانوالہ باغ 1919 میں ہوا تھا. تو ہم آج آپ کو دوسرا افسانہ سنا رہے ہیں. یہ میرا بہت زیادہ پسندیدہ افسانہ ہے اور میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں
کہ جو لوگ منٹو کو پڑھتے ہیں اس میں سے 99.5% لوگوں نے یہ افسانہ کبھی نہیں سنا ہوگا. اب میری پسند ہے، برداشت کر لیجئے. دیوانہ شاعر. اگر مقدس حق دنیا کی متجسس نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے تو رحمت ہو اس دیوانے پر جو انسانی دماغ پر سنہرا خواب طاری کرتے. میکسم گورکی. میں آہوں کا व्यापारी हूँ, मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायर मेरा काम है, चमन की मांदा हवा अपने दामन समेट लो कि मेरे आतिशी गीत दबे हुए सीनों में एक तलातुम बर्पा करने वाले हैं. یہ بے بات نغمہ درد کی طرح اٹھا اور باغ کی فضا میں چند لمحے تھرتھرا کر ڈوب گیا. آواز میں ایک قسم کی دیوانگی تھی ناقابل بیان. میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی. میں نے آواز کی جستجو میں ادھر ادھر نگاہیں اٹھائیں. سامنے چبوترے کے ساتھ قریب گھاس کے تختے پر چند بچے اپنی ماماؤں کے ساتھ کھیل کود میں مہر تھے. پاس ہی 2-3 گنوار بیٹھے ہوئے گنا چوس رہے تھے. بائیں طرف نیم کے درختوں کے نیچے مالی زمین کھودنے میں مصروف تھا. میں ابھی اسی جستجو میں ہی تھا کہ وہی درد میں ڈوبی ہوئی آواز پھر بلند ہو گئی. میں ان لاشوں کے گیت گاتا ہوں جن کی سردی دسمبر مستعار لیتا ہے. میرے سینے سے نکلی آہ وہ لو ہے جو جون کے مہینے میں چلتی ہے. میں آہوں کا व्यापारी हूँ, लहू की शायर मेरा काम है. آواز کنویں کے پیچھے سے آ رہی تھی. مجھ پر ایک رقت سی تاری ہو گئی. میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ سرد اور گرم لہریں بیک وقت میرے جسم میں لپٹ رہی ہیں. اس خیال نے مجھے کسی قدر خوفزدہ کر دیا کہ آواز اس کنویں کے قریب سے بلند ہو رہی ہے جس میں آج سے کچھ سال پہلے لاشوں کا ایک انبار لگا. اس خیال کے ساتھ ہی میرے دماغ میں جلیانوالہ باغ کے خونی حادثے کی ایک تصویر کھنچ گئی. تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باغ کی فضا گولیوں کی سنسناہٹ اور بھاگتے ہوئے لوگوں کی چیخ پکار سے گونج رہی ہے. میں لرز گیا. اپنے کاندھوں کو زور سے جھٹکا دے کر اور اس عمل سے اپنے خوف کو دور کرتے ہوئے اٹھا. کنویں کا رخ کیا. سارے باغ پر ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی. میرے قدموں کے نیچے خشک پتوں کی سرسراہٹ سوکھی ہوئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا کر رہی تھی. کوشش کے باوجود میں اپنے دل سے وہ نامعلوم خوف دور نہ کر سکا جو اس آواز نے پیدا کر دیا تھا. ہر قدم پر مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ گھاس کے سرسبز بستر پر بے شمار لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں میرے پاؤں کے نیچے ٹوٹ رہی ہیں. یکایک میں نے اپنے قدم تیز کیے اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس چبوترے پر بیٹھ گیا جو کنویں کے ارد گرد بنا ہوا تھا. میرے دماغ میں بار بار یہ عجیب سا شعر گونج رہا تھا. میں آہوں کا व्यापारी हूँ, लहू की शायर मेरा काम है. کنویں کے قریب کوئی موجود نہ تھا. میرے سامنے چھوٹے پھاٹک کی ساتھ والی دیوار پر گولیوں کے نشان تھے جن پر چوکور جالی منڈی ہوئی تھی. میں ان نشانوں کو 20 مرتبہ دیکھ چکا تھا مگر اب وہ 2 نشان جو میری نگاہوں کے عین مقابل تھے 2 خونی آنکھیں معلوم ہو رہے تھے جو دور بہت دور کسی غیر مرئی چیز کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی ہوں. بلا ارادہ میری نگاہیں ان 2 چشمنما سوراخوں پر جم کر رہ گئی. میں ان کی طرف مختلف خیالات میں کھویا ہوا خدا معلوم کتنے عرصے تک دیکھتا رہا کہ دفتن پاس والی روش پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ نے مجھے اس خواب میں بیدار کر دیا. میں نے مڑ کر دیکھا
गुलाब की झाड़ियों में से एक दराज कद आदमी सर झुकाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ उसके बड़े कोट की जेबों में घुसे हुए थे। चलते हुए वो ज़ेरेला कुछ गुनगुना रहा था। कुएं के करीब पहुंचकर वो एकाएक ठिठका और गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं पानी पीऊंगा। मैं फौरन चबूतरे पर से उठा और पंप का हैंडल हिलाते हुए उस अजनबी से कहा, आइए। अच्छी तरह पानी पी चुकने के बाद उसने अपने कोट की मैली आस्तीन से मुंह पोंछा और वापस चलने को ही था कि मैंने धड़कते हुए दिल से दरियाफ्त किया, क्या अभी आप ही गा रहे थे? हाँ, मगर आप क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं? ये कहते हुए उसने अपना सर फिर उठाया। उसकी आंखें, जिनमें सुर्ख डोरे गैर मामूली तौर पर नुमाया थे, मेरी कल्बी वारदात का जायजा लेती हुई मालूम हो रही थी। मैं घबरा गया। आप ऐसे कितना रहा करें, ये सख्त खौफनाक है। खौफनाक नहीं, इन्हें हैबतनाक होना चाहिए। जबकि मेरे राग के हर सुर में रिश्ते हुए जख्मों की जलन और रुकी हुई आंखों की तपिश मामूल है। मालूम होता है मेरी शोरों की ज़बानें आपकी बर्फाई हुई रूह को अच्छी तरह चाट नहीं सकती। उसने अपनी नुकीली ठंडी को उंगलियों से कुचलाते हुए कहा, ये अल्फाज उस शोर के मुशाबे थे जो बर्फ के ढेले में तपती हुई सलाख गुजारने से पैदा होता है। आप मुझे डरा रहे हैं। मेरे ये कहने पर उस मर्द अजीब के हलक से एक तहखानुमा शोर बुलंद हुआ। आप डर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि आप इस वक्त उस मुंडेर पर खड़े हैं जो आज से कुछ अरसा पहले बेगुनाह इंसानों के खून से लुथड़ी हुई थी? यह हकीकत मेरी गुफ्तगू से ज्यादा वहशतखेज है। ये सुनकर मेरे कदम डगमगा गए। मैं वाकई खूनी मुंडेर पर खड़ा था। मुझे खौफजदा देखकर वो फिर बोला, थर्राई हुई रगों से बहा हुआ लहू कभी फना नहीं होता। इस खाक के जर्रे जर्रे में मुझे सुर्ख बूंदें तड़पती नजर आ रही हैं। आओ तुम भी देखो। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। मैं कुएं पर से नीचे उतर आया, उसके पास खड़ा हो गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। दफतन उसने अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा और बड़े धीमे लहजे में कहा, मगर तुम इसे समझ नहीं सकोगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं उसका मतलब बखूबी समझ रहा था। वो गालिबन मुझे उस खूनी हादसे की याद दिला रहा था जो आज से 16 साल पहले इस बाग में वाक़ हुआ था। उस हादसे के वक्त मेरी उम्र करीबन 5 साल की थी, इसलिए मेरे दिमाग में उसके बहुत धुंधले नकूश बाकी थे। लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि उस बाग में आवाम के एक जलसे पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसका नतीजा करीबन 2000 मौत थी। मेरे दिल में उन लोगों का बहुत एहतराम था जिन्होंने अपनी मादरे वतन और जज्बा आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। बस इस एहतराम के अलावा मेरे दिल में इस हादसे के मुताल्लिक और कोई खास जज्बा नहीं था। मगर आज इस मर्द अजीब की गुफ्तगू ने मेरे सीने में एक हिजान सा बर्पा कर दिया। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि गोलियां तड़ तड़ बरस रही हैं और बहुत से लोग वहशत के मारे इधर उधर भागते हुए एक दूसरे पर गिरकर मर रहे हैं। इस असर के तहत मैं चिल्ला उठा, मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। मौत भयानक है, मगर जुल्म उससे कहीं खौफनाक और भयानक है। ये कहते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कह डाला है और मेरा सीना आगे रह गया। मुझ पर एक मुर्दली सी छा गई। गैर इरादी तौर पर मैंने उस शख्स से कोट को पकड़ लिया और थर्राई हुई आवाज में कहा, आप कौन है? आप कौन है? आहों का व्यापारी, एक दीवाना शायर। आहों का व्यापारी, दीवाना शायर? उसके अल्फाज से गुनगुनाते हुए मैं कुएं के चबूतरे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में उस दीवाने शायर का गीत गूंज रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना झुका हुआ सर उठाया। सामने सफीदे के 2 दरख्त हैबतनाक देवों की तरह अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। पास ही चमेली और गुलाब की खारदार झाड़ियों में हवा आहें बिखेर रही थी। दीवाना शायर खामोश खड़ा सामने वाली दीवार की एक खिड़की पर निगाहें जमाए हुए था। शाम के खाकतरी धुंधलके में वो एक साया सा मालूम हो रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अपने खुश्क बालों को उंगलियों से कंघी करते हुए गुनगुनाया, ये सब कुछ खौफनाक हकीकत है।
کسی صحرا میں جنگلی انسان کے پیروں کے نشانات کی طرح. کیا کہا؟ خوفناک. کیا کہا؟ میں ان الفاظ کو اچھی طرح سننا سکتا تھا جو اس نے منہ میں ادا کیے تھے. کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہوئے میرے پاس آ کر چبوترے میں بیٹھ گیا. مگر آپ کچھ گنگنا رہے تھے. اس پر اس نے اپنی آنکھیں کا عجیب انداز میں سکیڑی اور ہاتھ کو آپس میں زور زور سے ملتے ہوئے کہا. سینے میں قید کیے ہوئے الفاظ باہر نکلنے کے لیے مضطرب ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں. اپنے آپ سے بولنا اس الوہیت سے گفتگو کرنا ہے جو ہمارے دل کی تنہائیوں میں مستور ہوتی ہے. یہ ثابت صاحب کی گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے اس نے کہا, کیا آپ نے اس کھڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنی انگلی اس کھڑکی کی طرف اٹھائی جسے وہ چند لمحہ پہلے کھڑکی کی باندھے دیکھ رہا تھا. میں نے وہ جانب دیکھا. چھوٹی سی کھڑکی تھی جو سامنے دیوار کی خستہ اینٹوں میں سوئی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. یہ کھڑکی جس کا ایک ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے. میں نے اس سے کہا, ہاں یہی, اس کا ایک ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے. کیا تم اس پر اس معصوم لڑکی کے خون کے چھینٹے نہیں دیکھ رہے ہو جس کو صرف اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ ترکش استبداد کو اپنے تیروں کے قوت پرواز کا امتحان لینا تھا؟ میرے عزیز, تمہاری اس بہن کا خون ضرور رنگ لائے گا. میرے گیتوں کے زیر و بم میں اس کم سے روح کی پھڑپڑاہٹ اور اس کی دل دوز چیخیں ہیں. یہ سکون کے دامن کو تار تار کریں گے. ایک ہنگامہ ہوگا, سینہ گیتی شک ہو جائے گا, میری بے لگام آواز بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ مجھے نہیں معلوم. آؤ دیکھو, اس سینے میں کتنی زبردست آگ سلگ رہی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹ کے اندر لے جا کر اپنے سینے پر رکھ دیا. اس کے ہاتھوں کی طرف کا سینہ بھی غیر معمولی طور پر گرم تھا. اس وقت اس کی آنکھوں کے ڈورے بہت ابھرے ہوئے تھے. میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا, آپ علیل ہیں کہ میں آپ کو گھر چھوڑاؤں؟ نہیں میرے عزیز, میں علیل نہیں ہوں. یہ انتقام ہے جو میرے اندر گرم سانس لے رہا ہے. میں اس دبی ہوئی آگ کو اپنے گیتوں کے دامن سے ہوا دے رہا ہوں. یہ شعلوں میں تبدیل ہو جائے. یہ درست ہے, مگر آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہے. آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں. اس سردی میں آپ کو زیادہ بخار ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی گرمی اور آنکھوں میں ابھرے ہوئے سرخ ڈورے صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے اسے کافی بخار ہے. اس نے میرے کہنے کی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھوس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا, کہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ لکڑی جلے اور دھواں نہ دے؟ میرے عزیز, ان آدمیوں نے ایسا سما دیکھا ہے کہ انہیں ابل کر باہر نکل آنا چاہیے تھا. کیا کہہ رہے تھے کہ میں علیل ہوں؟ علالت, کاش کہ سبھی لوگ میری طرح علیل ہوتے. جائیے, آپ ایسے نازک مزاج میری آنکھوں کے خریدار نہیں ہو سکتے. مگر کچھ نہیں, انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے جو کھوکھلے کہکہوں اور پھیکے تبسموں کے خریدار. ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں, مگر تمہارے خابدہ سماج میں ارتیاش پیدا نہیں ہوا. آؤ, اپنی روحوں کو میری آنکھوں کی آنچ دو. یہ انہیں حساس بنا دے گی. میں اسی گفتگو کو غور سے سن رہا تھا. میں حیران تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشان اور مضطرب کیوں ہیں. بیشتر اوقات میں نے خیال کیا شاید وہ پاگل ہے. اس کی گفتگو مابانی ضرور تھی مگر لہجے میں ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی. اس کی عمر یہی کوئی 25-30 برس قریب ہوگی. داڑھی کے بال جو ایک عرصے سے مونڈے نہ گئے تھے کچھ اس انداز میں چہرے پر اگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چوٹیاں چمٹی ہوئی ہیں. گال اندر کو پچکے ہوئے, ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا, ناک نکیلی, آنکھیں بڑی جس سے ویسے ٹپکتی تھی. سر پر خشک اور خاک آلود بالوں کا ہجوم, بڑے سے بھورے کوٹ میں. واقعی وہ شاعر معلوم ہوتا تھا, ایک دیوانہ شاعر, جیسا کہ اس نے خود اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا. میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا
اس جماعت کے خیالات دیوان شاعر کے خیالات سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے. میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے. آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں. آپ نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے. میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں میں انقلابی ہوں, میں انقلابی ہوں, مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے. آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے. یہ کہہ کر ہنستے ہوئے اچانک سنجیدہ ہو گیا. اسکول کے طالب علم کی طرح انقلاب کے حقیقی معنی سے تم بھی ناآشنا ہو. انقلابی وہ ہے جو ہر ناانصاف اور ہر غلطی پر چلا اٹھے. انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں, سب آسمانوں, سب زبانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو. انقلابی سماج کے قصاب خانے کی ایک بیمار اور فاقو مری بھیڑ نہیں, وہ ایک مزدور تنو من جو اپنے آہنی ہتھوڑے کے ایک ضرب سے ہی عرضی جنت کے دروازے واہ کر سکتا ہے. میرے عزیز, یہ منطق, خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں. انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے. یہ یہاں پر موجود ہے, اس کی لہریں بڑھ رہی ہیں. کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ یہ بن باندھنے پر نہ رک سکے. اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے میں پڑھ کی شکل تبدیل کر رہا ہو. میں نے محسوس کیا کہ میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے. شام کی تاریکی بتدریج بڑھ رہی تھی. نیم کے درخت کپکپا رہے تھے. شاید میرے سینے میں ایک نیا جہاں آباد ہو رہا تھا. اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے. اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں. شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو کہ ہمیں آزادی کے کھیت کے لیے اس سرخ کھاد کی بہت ضرورت محسوس ہوگی. وہ وقت اس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آنکھوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی. یہ کہہ کر وہ کنویں کی منڈیر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا, اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں. اگر تمہیں اپنی روح کی بالندگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرنا. ان کا احساس پتھرا گیا ہے. مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اچھل رہیں گے, ہمیشہ اچھل رہیں گے. اچھا, اب میں چلتا ہوں. اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیچھے سے کہ میں اسے کوئی اور بات کرتا ہوا لمبے قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا. باغ کی فضا پر خاموش تھی. باغ کی فضا پر خاموشی تاری تھی. میں سر جھکائے خدا معلوم کتنا عرصہ اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دل نواز خوشبو میں گھلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی. وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا. زمین ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے. اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے پر جڑ دو. کھاؤ, کھودو, چیرو, مارو. نئی دنیا کے بیماروں, کیا تمہارے بازو میں قوت نہیں ہے؟ میں آہوں کا بیوپاری ہوں, لہو کی شاعر میرا کام ہے. گیت ختم ہونے پر میں باغ میں کتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ مجھے قطعاً یاد نہیں. والدہ کا بیان ہے کہ میں اس روز کر بہت دیر سے آیا تھا. اگر مقدس حق دنیا کی متجسس نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے تو رحمت ہو اس دیوانے پر جو انسانی دماغ پر سنہرا خواب طاری کر دے. بس یہاں پہ میں ختم ہو گیا. کہیں تو بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے, رات بھر پڑھ سکتا ہوں. Thank you, Vash. Thank you for this beautifully entertaining session. So now, after all of